बेज़ार शाह साहब को अलविदा कहता निकल गया था और वापसी पर वो अपने स्टूडियो आया था। मीटिंग करते उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया। मुझे एक सफ़ेद जोड़ा चाहिए 2 दिन में। निकाह के लिए सब अपनी डिज़ाइन से तैयार करें। जिसका सबसे बेहतरीन होगा उसे महाना तनहा के अलावा इस जोड़े के लिए पे किया जाएगा। वो बोला तो वह सारे डिज़ाइनर्स पुरजोश हुए। लेकिन याद है कल तक सबके डिज़ाइंस मेज़ पर हों मेरे, और जोड़ा से सफ़ेद होगा। वो बोला तो सामने तेज़ी से साहला तो वो बाहर निकल गया। क्या सार का निकाह है, वो कितनी खुशकिस्मत होगी। क्या सार अदा जाफरी से शादी कर रहे हैं। वो है भी तो बहुत हसीन, वही सार के साथ जचेगी, लेकिन बहुत मगरूर है वो। सब अपने अपने तबसरे कर रहे थे, हकीकत किसी को भी मालूम ना थी। वो अंदर वापस आया तेज़ी से तो खामोशी छा गई। एक और ज़रूरी बात, जोड़े के साथ हिजाब भी होगा। वो बोला तो सब ने होंक बने एक दूसरे को देखा। गॉट इट जी सर। सब यक ज़बान हुए। लेकिन अपने बॉस की शादी के अरमान टूट गए थे उनके कि यकीनन ये बहजाद की शादी नहीं थी और ना ये जोड़ा आदा जाफरी के लिए था, क्योंकि वह लड़की तो बेहद मॉडर्न थी। हिजाब तो दूर, वो दुपट्टा भी नहीं ओढ़ती थी। सब ने काम तेज़ी से किया था और अगली सुबह उसकी मेज़ पर सारे डिज़ाइंस मौजूद थे, जिसमें से उसने एक निकाला था वो खूबसूरत शरारा था। उसने सब की मेहनत पर एक्स्ट्रा पे किया था कि सब ने ना जानते हुए भी हाईफा सिकंदर के लिए मेहनत की थी। उसने वो जोड़ा अपनी निगरानी में तैयार करवाया था। जूली खुद मैच की थी। उन सब में उसने सो कर नहीं देखा था कि उसे ये जोड़ा जल्द अज जल्द हाईफा सिकंदर को देना था। सर उसने सिगरेट सुलगाते कहा कि क्या आप शादी कर रहे हैं। सब डिज़ाइनर के कान खड़े हुए जब एक ने हिम्मत करते पूछा। उठ खड़ा हुआ, नहीं सच ये तो कहा था उसने, अभी तो सिर्फ निकाह था। सब की आंखों की चमक मानद पड़ी, लेकिन बेहजाद शाह हाईफा सिकंदर को रुखसती से पहले किसी के सामने नहीं ला सकता था कि वो अपनी कमज़ोरियाँ लोगों को दिखाने के हक़ में नहीं था। और सफ़ेद शाह के बाद हाईफा सिकंदर उसकी दूसरी कमज़ोरी बन गई थी, जो अपने लिए लड़ तो हरगिज़ नहीं सकती थी। सफ़ेद शाह की तरह उसने एक आखिरी तनकीदी निगाह डाली और सबको छुट्टी दे दी। आज उसका ऑफिस 4 बजे ही खाली हो गया था कि एक भी शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। वो गाड़ी लेकर हाईफा सिकंदर के ऑफिस जा पहुंचा। उसे कॉल की। हाफी जी। हाईफा ने कॉल उठाते थके अंदाज में कहा, थक गई हैं। आपको कैसे पता? आपकी आवाज़ से पहचाना, बाहर आइए, मैं नीचे मौजूद हूँ। हरगिज़ नहीं, मैं काम कर रही हूँ। तो आप चाहती हैं मैं ऊपर आऊँ? ये धमकियाँ देना ज़रूरी होता है? वो गुस्से से बोली तो वो मुस्कुरा दी। उसके बगैर आप बात नहीं मानती। छुट्टी लेकर आ जाइए, जल्दी करिए। वो कहता कॉल काट गया तो हाइफा ने उसे कोसते छुट्टी ली और बाहर निकल आई। क्यों आए हैं? चलिए, कहाँ मेरा ऑफिस? क्यों? सवाल नहीं करे, जल्दी करे, मुझे आपकी वैन जाने से पहले आपको यहाँ वापस पहुँचाना है। वो बोला तो हाइफा बैठ गई। बेजार ने तेज़ी से गाड़ी चलाई थी। वो हाइफा की निगाहें उसके हाथों पर ही टिकी थी। खूबसूरत उसे अपने बाप के हाथ भी बहुत खूबसूरत थे। बेजार ने गाड़ी रोकते उतर कर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला तो वो नीचे उतरी और उसके पीछे अंदर दाखिल। वो जहाँ आरती से बाहर आई थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? बताता हूँ, इंतज़ार करें। सब लोग कहाँ हैं? छुट्टी दे दी सबको कि आप सब के सामने कंफर्टेबल नहीं होंगी। वो कहता उसे एक कमरे में लाया। लाइट ऑन की तो हाइफा की निगाह सामने उस जोड़े पर पड़ी, जिसका सिर्फ पिछला हिस्सा दिख रहा था, जो दुपट्टा था। ये कितना खूबसूरत रंग है, उसने सताशी निगाह से देखा था। जाइए देखिए कैसा है सच में। उसने हैरत और खुशी के मिले जुले तो आसार से पूछा तो बेजार ने सर असबाब में हिलाया। वो तेज़ी से उस जोड़े के सामने जा खड़ी हुई जिसे लटकाया गया था। उसने मुंह पर हाथ रखा। कोई जोड़ा इतना खूबसूरत कैसे हो सकता था? वो 10 मिनट ऐसे ही खड़ी रही थी। बेजाद उसके साथ जा खड़ा हुआ। बेजाद वो अपने ही देहान में बोली थी, लेकिन बेजाद शाह को उसके मुंह से अपना नाम बेहद बाया था। बोलिए, ये किसका है? क्या ये आपने बनवाई? ये बेहद खूबसूरत है। मैंने इससे ज़्यादा हसीन जोड़ा नहीं देखा। अगर मैंने ये कहीं देखा होता तो उसको खरीद, लेकिन ये बहुत महंगा होगा ना। आपको पसंद है? बेजाद शाह की निगाहें उस पार्टी की थी जिसकी आंखें मामूल से ज़्यादा चमक से बड़ी थी, और यही तो वो चाहता था। कौन होगा जिसको ये पसंद ना आए? उफ, चलिए यहाँ से, मेरा दिल आ गया इस बार, चलिए भी। हाइफा पीछे हो गए, लेकिन बेजार नहीं। मेरी तरफ से दूसरा तोहफा कबूल करें हाफी। खूबसूरत अल्फाज
خالص لہجہ۔ حائفہ نے اسے دیکھا۔ کون سا تحفہ؟ حائفہ نے اس کے ہاتھ دیکھے جو خالی تھے۔ وہ کس تحفے کی بات کر رہا تھا؟ آپ اپنے نکاح پر سفید جوڑا پہننا چاہتی تھی نا؟ تو بہزاد شاہ نے تیار کروا دیا۔ اس نے سامنے جوڑے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ حائفہ نے تھوک نکلا، کیا یہ میرا ہے؟ میری طرف سے تحفہ قبول کرے۔ حائفہ نے تیزی سے پاس جاتے اس کو نزدیک سے دیکھا اور 10 بار اس کے گرد چکر لگائے، پھر یکدم ہی اس کو ہاتھوں میں بیچ لیا۔ اس کی کھلکھلاہٹیں پورے حال میں گونجتی تھی۔ یہ بہزاد شاہ کی زندگی کا پہلا حسین دن تھا۔ اس کے لب مسلسل مسکرا رہے تھا، اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ آج اس نے صحیح معنی میں خوشی کو محسوس کیا تھا، ان کے معنی سمجھے تھے۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ تیزی سے بہزاد شاہ کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ محبت تحفے سے نہیں، تحفے والے سے کریں۔ بہزاد شاہ کی بڑی گمبھیر آواز گونجی تو اس نے نم آنکھیں اٹھائی۔ لیکن میں یہ نہیں لے سکتی۔ واٹ ربش! بہزاد شاہ خوشگوار موڈ پر میں غلط ہوا تھا۔ میں اتنا مہنگا تحفہ کیسے لے سکتی ہوں؟ مجھے اس بار کوئی میلو ڈرامہ نہیں چاہیے۔ حائفہ اسکندر، میں نے 2 دن جا کر اس پر کام کیا ہے، اپنی نگرانی میں بنوایا ہے یہ۔ اگر آپ نے اسے ریجیکٹ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پر بہزاد نے پیچھے مڑتے ایک شاپنگ بیگ اٹھایا اور اسے تھمایا۔ حائفہ نے کھولا تو اس میں اس جوڑے کے ساتھ کا حجاب تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت بہنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ حافی بہزاد کی دار پر اس نے خوفزدہ ہوتے اسے دیکھا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ میں اس سے بھی برا پیش آؤں گا۔ آنسو صاف کرو فوراً۔ حائفہ نے اپنے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا جو سرخ ہو گیا تھا۔ حائفہ نے پھر سے اس جوڑے کو دیکھا جو بھاری تھا، چنردار شرارے کے اوپر انر تھا سلک کا، اور اس کے اوپر وہ بھاری گاؤن جو آگے سے کھلا تھا، صرف پیٹ تک بند تھا۔ پورے سلیوز پیچھے کے کھلے، پیچھے کے گلے پر ٹلسز لگے تھے۔ وہ کسی بھی لڑکی کی پہلی پسند ہو سکتا تھا۔ میں اس کے بدلے میں آپ کو کوئی تحفہ نہیں دے پاؤں گی بہزاد، وہ صاف گوئی سے بولی۔ آپ دے سکتے ہیں۔ بہزاد نے اس کے قریب جاتے اسے دیکھتے پھر رکتے کہا، کیا اپنا دل، اپنے تمام تر جذبات اور احساسات مجھ سے منسلک کر دے؟ میرے بارے میں سوچیے، مجھ سے عشق کرے۔ وہ درخواست کر رہا تھا، یہ حکم دے رہا تھا۔ حائفہ کو سمجھنا، لیکن اس کے گالوں سے حرارت نکلی تھی۔ سمجھ رہی ہیں حافی؟ نکاح کے بعد وہ اسے خوبصورتی سے بتا گئے تھے کہ وہ اس کے بارے میں نکاح کے بعد سوچے کہ خود کو عشق کی راہوں پر نکاح کے بعد لائے گی۔ خادم کو منظور ہے؟ بہزاد شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ پھر سے اسے جوڑے کو دیکھا۔ لیکن میں یہ پہنوں گی کیسے؟ حائفہ نے منہ چھوڑتے کہا تو بہزاد شاہ نے اسے گھورا۔ مجھے انتظار رہے گا جب میں یہ فاصلہ مٹاتے آپ کے قریب آتے، آپ کو باتوں کا جواب اپنے طریقے سے دے پاؤں گا۔ وہ دل فریبی سے بولا، اف مجھے جانا ہے۔ حائفہ نے گال پر ہاتھ رکھتے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ اسے لگا تھا وہ دنیا کی خوش نصیب لڑکی ہے جسے سب دے دیا گیا تھا۔ وہ بے حد خوش تھی، یا شاید خوشی بھی چھوٹا لفظ تھا۔ اسے صدقہ دینا تھا، ہاں اسے اپنی خوشیوں کا صدقہ دینا تھا۔ چلیے، بہزاد نے فون کان سے لگایا اور کسی کو یہ ڈریس پیک کرتے گاڑی میں لے جانے کا حکم دیا تھا۔ حافی باہر چلیے۔ کیوں؟ میں آپ کو منظر عام پر نہیں لانا چاہتا، نکاح کے بعد بھی نہیں۔ حائفہ نے اس کے ساتھ باہر نکلتے عام سے انداز میں کہا۔ نہیں، یک لفظی جواب۔ کیوں؟ بس یہ میرا فیصلہ ہے۔ حائفہ خاموش ہوگی کہ شاید اس میں کوئی مصلحت ہو۔ اسے واپس آفس چھوڑتے اس نے وہ جوڑا اس کے گھر پہنچایا تھا، لیکن حائفہ اپنا صدقہ دینا بھول گئی تھی۔ گھر میں سب کو وہ جوڑا پسند آیا تھا، جبکہ اسکندر صاحب سمجھ گئے تھے کہ یہ جوڑا حائفہ کی سفید رنگ کی خواہش پر بنا ہے۔ اس دن انہوں نے بہزاد شاہ کے چہرے پر واضح بے چینی دیکھی جب حسن نے کہا تھا کہ حائفہ کو سفید جوڑا پہننا ہے۔ حائفہ نے ساتھ کی جولی اور سینڈل دیکھتے سب چیزوں کو سینے سے لگایا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی مسلسل، اور سائمہ بیگم اسکندر صاحب مسلسل اس کی نظر اتار رہے تھے، لیکن نصیب کہاں کسی چیز کے محتاج ہوتے ہیں۔ وہ دونوں مسرور تھے، بے حد خوش۔ 3 دن رہ گئے تھے ان کے نکاح کو، صرف 3 دن۔ بہزاد شاہ کے جذبات، اس کی محبت اس کی آنکھوں سے جھلکتی تھی، لیکن حائفہ نے اپنے دل پر پہرے بٹھائے تھے کہ وہ اس کے محرم بننے پر ہی اب اسے اپنا آپ سونپتی، اپنے جذبات اور احساسات اس کے نام کرتی۔ ماہ نے اگلے روز ہی بہزاد کے ساتھ جاتے دوبارہ داخلہ کروا دیا تھا۔ یونیورسٹی میں اسے اپنا آپ بہت حالی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب اس کے شوہر کی ذمہ داری تھی، جو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے اس فون کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، مگر گھر آنے کے بعد کی دامیں دیکھتے وہ سوچنے لگی تھی کہ اسے بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی۔ وہ کس کو کہتی؟
اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ اس نے فون اٹھائے، وہاں موجود واحد نمبر دیکھا جو سفیر شاہ کا تھا۔ اسے کل سے یونیورسٹی جانا تھا، لیکن اس کے پاس تو کپڑے تک نہ تھے، نہ چادر تھی اور نہ پیسے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور وہ نمبر ملایا جو 2 بج کا بند ہو گیا تھا، تو اس نے اپنی آنکھیں مول لی۔ پھر کچھ لمحوں میں کال آنے پر اس نے آنسو صاف کے فون کان سے لگایا۔ بولو۔ بہزاد شاہ نے میرا داخلہ کروا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ مخالف شدید مصروف تھا، اس کا حلق آنسو سے بڑھا۔ مجھے کتابیں لے دی انہوں نے۔ ماہا یہ سب بتانے کہ فون کیا ہے تم نے مجھے؟ وہ مصروف سا سنجیدگی سے بولا تو ماہا جو اسے اپنی ضروریات کا کہنے لگی تھی لب سی گئی اور کال کاٹ دی۔ بستر پر اوندے پڑے وہ رونے لگی۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا، وہ پڑھائی نہیں چھوڑ سکتی تھی، پڑھائی اس کا واحد ذریعہ تھی۔ وہ خود کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فون اٹھایا۔ ایک قاہری شخص، بے شک وہ بھی نفرت کا دعویدار تھا، لیکن اسے سفیر شاہ سے بہتر لگا۔ اس نے یاد کیا، نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ بھائی۔ کال اٹھاتے آنسو تیزی سے بہہ نکلے۔ ماہا اشر کی حیران آواز گونجی تھی۔ کیسے ہے؟ ماہا نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کہاں ہو؟ مجھے بتاؤ، میں آتا ہوں لینے۔ اس کو تو اچھا سبق سکھاؤں گا۔ اس کا بھائی اپنی ہی دشمنی کو کے کر بیٹھا تھا۔ بھائی مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ بولو، آپ ملازمہ سے بات کروا دیں، میں اسے سب بتا دیتی۔ ہاں اگر کچھ بھی میرے لیے چھوڑ کر گئے ہیں بابا تو اس میں سے دلوا دے پلیز۔ کیوں، تمہارے شوہر کہاں مرا ہے؟ بھائی پلیز، اچھا کرواتا ہوں بات۔ اشر تو اتنے میں ہی خوش تھا کہ اس نے رابطہ کیا تھا اسے، نہیں تو وہ اس کو ڈھونڈ کر ہلکان ہو گیا تھا۔ ایوان پاشا نے اس کا الگ جینا حرام کیا ہوا تھا۔ ماہا نے سب ملازمہ کو بتایا تھا اور اسے ایڈریس بتاتے گھر بھیجنے کو کہا۔ وہ پرسکون سی تھی۔ اب اس کے گھر سب چیزیں پہنچ گئی تھی کہ سب کس کی چیزیں ہیں؟ بہزاد نے مصروف سے انداز میں ملازمہ سے پوچھا تھا۔ ماہا میم کی بہزاد شاہ کو لگا تھا کہ سفیر شاہ کے کہنے پر آئی ہیں یا ماہا نے ملازمت سے منگوائی ہیں۔ ماہا نے دیکھا وہ 3 جوڑے تھے، 2 چادریں تھیں اور اس کی ضرورت کی چند اشیاء تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا، دل سفیر شاہ سے بدگمان ہوا تھا۔ اگلے دن سب یونیورسٹی جانے لگے تھے۔ یہ ماحول نیا تھا لیکن وہ وہاں اس طرف پڑھنے گئی تھی۔ اس نے ایک ہی لڑکی سے آج تک سلام دعا رکھی تھی اور اس سے پچھلے نوٹس لینے تھے۔ وہ کافی مدد کر رہی تھی۔ ماہا کی ماں مشکور تھی اس کی، انہیں اپنے آپ کو پڑھائی میں الجھا دیا تھا۔ کیا خبر ہے سیفی؟ بہزاد شاہ نے لیپ ٹاپ پر جھکے اسے دیکھتے کہا جو ویڈیو کال پر تھا۔ ایوان کے خلاف کچھ ثبوت تو ہاتھ لگے ہیں بھائی، لیکن اتنے نہیں کہ اس پر ہاتھ ڈالا جا سکے۔ اور کتنے دن لگیں گے؟ تمہیں بس 3 دن مزید، آپ کے نکاح سے پہلے وہاں موجود ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب بہزاد نے نکاح کی تاریخ بتانے لگا تھا اور سفیر شاہ اس سے چھیڑ رہا تھا۔ ماہا کی بھی شاپنگ کرواؤ آ کر سفیر شاہ محض سر ہلا گیا۔ شکر ہے تمہیں خیال آیا اور اسے چیزیں دلوائی تم نے، بہزاد شاہ نے کہا تو سفیر ٹھٹکا۔ کون سی چیزیں؟ کپڑے وغیرہ پرسوں ہی ملازمہ نے دی ہیں وہ سب چیزیں۔ میں نے پوچھا تھا لیکن شاید وہ تمہارے انتظار۔ بھائی میں نے کچھ نہیں منگوا کر دیا اسے۔ مطلب؟ بہزاد شاہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ میری بات نہیں اسے۔ سفیر شاہ نے آنکھیں چرائی تو وہ چیزیں اس نے ملازمہ سے منگوائی ہوں گی۔ تمہیں خیال کرنا ہے ان سب کا سیفی، میں بار بار نہیں دہراؤں گا۔ بہزاد شاہ نے اسے وارن کیا لیکن سفیر شاہ الجھا ہوا تھا۔ مزید 2-4 باتوں کے بعد اس نے کال کاٹ دی اور ماہا کو فون جو اس کے لیپ ٹاپ سے ہٹایا تھا وہاں سے چیک کیا اور ساری کال سنتے جو اس کے پاس ریکارڈ تھے اس نے ہونٹ بھینچے۔ فوراً ماہا کو کال ملائی جو اٹھائی نہیں گئی تھی۔ پک اپ دا ڈیم کال ماہا۔ وہ دراوتابی کال اٹھا لے کہ جی کس کو کال کی تھی تم نے؟ میں نے سمجھایا تھا تمہیں کہ اس فون سے کسی کو بھی میرے علاوہ کال نہیں کرنی۔ تم نے کس کی اجازت سے اشر سے بات کی؟ وہ داڑا تھا۔ وہ بھائی ہے میرا، ماہا نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے منع کیا تھا نا، کس سے مانگوں پھر بتائیے کیا چاہتے ہیں؟ ملازموں سے بھیک مانگوں کہ میرے کے کپڑے چاہیے مجھے، میں نے پہنے ہیں، یا یونیورسٹی بھی آپ کے کپڑے میں چلے جاؤں؟ میری سوچ ضروریات ہے، مجھے بتائیے میں کس سے کہوں؟ جب سے آئی ہوں یہاں محتاج ہو گئی اشر بھائی جیسے بھی ہیں، کبھی اس گھر میں مجھے یوں خالی ہاتھ نہیں رہنا پڑا، اپنی بنیادی ضروریات کے لیے منہ اٹھا کر نہیں دیکھنا پڑا کسی کی طرف۔ آپ کے بھائی نے پہلے ہی بہت احسانات کر دی ہیں مجھ پر، کیا کہہ دی انہیں؟ جا کر کے میری نجی ضروریات کی کچھ اشیاء ہیں
مجھے منگوا دے۔ وہ اونچی آواز میں بولی تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ سفید شاہ کو غصہ تھا کہ اس نے اشر سے کیوں بات کی تھی۔ مہا کو دور رہنا تھا اسے، کیونکہ وہ اس کے ناپاک ارادے جانتا تھا۔ لیکن مہا کی باتیں سنتے وہ از حد پر شرمندہ ہوا تھا۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی، کم از کم وہ اسے چیزیں تو دلواتا۔ وہ ساری چیزیں واپس بھجوا دو۔ وہ بولا تو محض اتنا، بالکل نہیں، آپ مصروف رہیں۔ وہ بولی تو سفید شاہ نے ہونٹ بھیجے۔ اسے یاد آیا جس دن اس نے کال کی تھی وہ بے حد مصروف تھا، شاید وہ یہی کہنا چاہتی تھی، مجھے آگے بھی ضرورت پڑی تو میں اشر سے مانگوں گی، کم از کم میرا باپ تو مرنے پر کچھ چھوڑ کر گیا ہے میرے لیے، نہیں تو میرے لیے اس دنیا میں کون ہے جو میری ضروریات کا دھیان رکھے۔ وہ پھٹ پڑی تھی، مہا چیزیں واپس بھجواؤ اور مجھے لسٹ بنا کر دو۔ ضرور نہیں، شکریہ، مہا نے کہتے کالکاری سفید شاہ کا غصے سے برا حال تھا، لیکن یہ غصہ اس کی ذات سے زیادہ خود پر تھا۔ وہ اپنی بیوی کی ضروریات بھی پوری نہیں کر پایا تھا۔ اس نے خود کو 100 سال باتیں سنائی اور سارا کام چھوڑتے آن لائن برانڈز کو وزٹ کیا اور مختلف جگہوں سے 20-22 جوڑے اس کے اناب کے آرڈر کرتے دوسری چیزوں کا آرڈر دیا۔ اس نے پھر سے مہا کو کال کی جو وہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ بھی ڈیٹ بنا اور تب تک کرتا رہا جب تک اٹھا نہیں لی گئی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ مہا ساری چیزیں واپس بھجواؤ اور جو استعمال کریں انہیں پھینکو یا کسی کو دے دو۔ میری الماری کھولو، اندر والے دراز میں پیسے ہیں، نکالو انہیں۔ سمجھ آ رہی ہے مہا؟ وہ آپ کی سنجیدگی سے بولا، تو بھی مہا پر اثر نہ ہوا۔ مجھے مجبور نہیں کرو، مہا وہ تھکے سے لہجے میں بولا، مجھے ابھی سچ میں ضرورت نہیں ہے سفیر۔ مہا نے آہستہ سے کہا، تمہارا علاج میں آگر کرتا ہوں۔ وہ کہتا کال کاٹ گیا۔ اس نے اگلے دن ہی اپنا تمام کام مکمل کیا تھا اور واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ سفید شاہ رات کے 2 بجے گھر پہنچا تھا۔ بہزاد نے سیکیورٹی کے لیے گاڑیاں بھیجی تھی کہ سفید شاہ کے نام پر وہ کسی چیز پر سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بہزاد نے اسے گلے سے لگاتے اس کے بال بگاڑے۔ کھانا کھاؤ کہ نہیں؟ تھک گیا ہوں، آرام کروں گا۔ ٹھیک ہے، کل بات ہوگی۔ بہزاد شاہ نے اس کا کندھا تھپتھپایا تو وہ مسکراتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے گہرا سانس بھرا، کیونکہ لائٹ آن تھی اور دروازہ لاک بھی نہیں تھا۔ اسے مہا کی غیر ذمہ داری پر غصہ ہے، لیکن سارا اس کے سامنے جا کر اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹاتے اس کا چہرہ دیکھتے اتر گیا۔ وہ فریش ہونے گیا اور واپس آتے لائٹ آف کی اور اپنی جگہ پر پہنچا۔ مہا اس کی جگہ پر لیٹی تھی اور وہ اس وقت اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بے حد تھکا تھا۔ اس نے اپنی جگہ بنائی اور چت لیٹ گیا، لیکن اپنے بازو پر اسے مہا کی گرم سانسیں محسوس ہو رہی تھی۔ اسے پھر سے خود پر غصہ آیا اور کروٹ اس کی طرف لیتے اسے دیکھنے لگا۔ گھنگریالے بال جو بکھرے تھے پوری طرح۔ وہ سلیپنگ سوٹ کے بجائے اپنے کپڑوں میں سو رہی تھی۔ شاید یہ وہی تھے جو اس نے اشر سے منگوائے تھے۔ اس نے ہونٹ بھینجے۔ خوبصورت نقوش بڑے گال اور گلابی ہونٹوں سے دلکش اس کے بڑے گال اور گھنگریالے بال بناتے تھے۔ سفید شاہ نے ہاتھ کی پشت اس کے گال پر بھری۔ اسے اس وقت سکون چاہیے تھا۔ وہ بنا کچھ سوچے آگے بڑھا اور مہا کا سر اٹھا کر اپنے بازو پر ڈالتے اسے ہزار میں لیا اور اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے آنکھیں مون لی۔ اور جو سکون اسے وہاں میلیوں دور نصیب نہیں ہوا تھا، وہ لمحوں میں ہو گیا تھا۔ اس کے دل کی آگ پر جیسے کسی نے برف رکھی تھی۔ وہ جلد ہی گہری نیند میں ڈوب گیا تھا۔ اس محبت میں ماری جاؤں گی تم۔ وہ اس کے قریب جھکتا اس کے ماتھے پر پٹی کرتے بولا، آپ مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ وہ تڑپ اٹھی، میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ وہ سر سے لہجے میں بولا، اس عام سے انسان کی، اس پری جیسی دیکھنے والی چھوٹی سی لڑکی کی زندگی میں کیا اہمیت ہو سکتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اسے واپس چلے جانا ہے کل؟ ایسے نہیں کہیے۔ وہ تڑپی تھی۔ مخالف نے نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے پر ڈالی۔ سفید رنگ، ہاں، وہ دودھ جیسی تو تھی جسے ہاتھ لگانے سے بھی اس کے میلے ہونے کا خدشہ رہنا تھا، اور وہ کہاں ایک عام شکل و صورت کا سانولا سا شخص۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے زیادہ سرد نہ ہو سکا۔ اس کی جان کو خطرہ نہ ہوتا تو وہ تب کا اسے اس کے بھائیوں کے حوالے کر چکا ہوتا جس کی تلاش جاری تھی۔ ایس پی حاضر مرزا تھا۔ وہ بے حد صحت طبیعت کا مالک۔ مجھے ہاتھ بھی نہ لگائیے پھر۔ اس نے خود سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تو حاضر مرزا لب بھیج گیا، مجھے سختی پر مجبور نہیں کرے فری۔ وہ دوڑا تھا۔ فری نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ ہر مجھ سے شادی کر لے۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ یہ کس قسم کی بیہودہ باتیں کر رہی ہو؟ 8 سال چھوٹی ہو تم مجھ سے۔ حاضب تو چکرا گیا تھا۔ اس کا مطالبہ سن کر اس نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن جب سے وہ کومے سے باہر آئی تھی حاضب بھی اس کے پاس رہا تھا کہ اس کی امی کی طبیعت خراب رہتی تھی، لیکن کب اس نے مالداری کو اس لڑکے نے محبت سمجھ لیا وہ جان نہیں پایا تھا۔ وہ اس سے چھوٹی تھی،
اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا تو آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے؟ حازم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں مر جاؤں کہ حازم دل کو چیر لینے میں الفاظ بکواس نہیں، صفاقے سے کہا گیا۔ وہ اتنا ظالم نہیں ہو سکتا تھا کہ اپنے سے 8 سال چھوٹی لڑکی سے شادی کر، وہ تو امانت تھی اس کے پاس۔ اسے جب معلوم ہو جاتا اس کے بھائیوں کا، وہ ایک منٹ نہ لگا تو اسے وہاں پہنچانے میں۔ وہ 17 سالہ لڑکی اب سسکیوں سے رو رہی تھی۔ فوری بیٹا میری بات سنو، نہیں سنی مجھے آپ کی بات، جائیے یہاں سے، وہ چلائی تھی۔ اور حارث مرزا محض مٹھیاں بھیج گیا، پھر انجیکشن نکالا اور اس کے پاس آیا۔ دور ہیں حازم، نہیں درد ہوتا ہے، وہ رو رہی تھی۔ حازم نے اسے پرسکون کرنے کے لیے انجیکشن دیا۔ اس کی شکوہ بڑی آنکھیں اس پر ٹکی تھی۔ حازم نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، پھر کمفرٹر اوڑھتے باہر آ گیا۔ اپنی ماں کو دیکھتے اس نے گہرا سانس بھرا۔ وہ نگاہیں چراتے نکلنا چاہا۔ کیا کہہ رہی ہے بچی؟ آپ نے سن تو لیا ہے امی؟ تو کر لو شادی، کیا مسئلہ ہے؟ آج نہیں تو کل تمہیں بھی شادی کرنی ہے حازم۔ امی، وہ بے یقین ہوا۔ وہ 8 سال چھوٹی ہے مجھ سے، اس کے گھر والوں کا کیا اتا پتا؟ وہ امانت ہے ہمارے پاس۔ پر حازم، امی میں جا رہا ہوں ڈیوٹی پر، دھیان رکھیے کہ اپنا بھی۔ وہ اٹھے تو اسے ناشتہ دینا ہے، وہ میں نے نکال کے رکھ دی ہے۔ وہ سب بتاتا پر نکل گیا، جبکہ سفینہ بیگم اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ کل اس کا نکاح تھا اور وہ گلی میں کرکٹ کھیلی تھی۔ سائمہ بیگم تو سر پکڑ کر پڑی تھی، جبکہ اسکندر صاحب کام میں مصروف تھے۔ حائفہ اندر آؤ جلدی۔ کیوں امی، ابھی تو میری باری آئی ہے، وہ وہیں سے ہانک لگا گئی۔ آ رہی ہو یا جوتا اتارو، مہندی والی آئی ہے، مجھے نہیں لگوانی مہندی۔ بہزاد نے بھیجی ہے، جلدی آؤ آپ امی۔ لیکن ماں کے ہاتھ میں جوتی دیکھ وہ بلہ پھینکتی اندر آئی تیزی سے، اور پھر اسے زبردستی مہندی لگانی پڑی تھی۔ یہ اتنی بڑھ کر نہیں لگائی، اس نے مہندی والی کو بتایا۔ میم صاحب نے ہمیں ڈیزائن دکھائے ہیں، سارے ہم وہی لگا رہے ہیں، وہ بولی تو حائفہ کے گال گلابی ہوئے، پھر پاؤں پہ لگانے لگی تو حائفہ نے منع کر دیا۔ وہ کافی اصرار کرتی تھی کہ یہ ان کے سر کا حکم تھا، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی تو انہیں ہار مانی پڑی۔ مسجد میں تھا نکاح ان کا۔ کھانا بہزاد شاہ نے اپنے گھر رکھوایا تھا، اور سے چاند ایک مہمان تھے اور کوئی نہیں، وہ بھی اسکندر صاحب کی طرف سے، اس کی طرف سے کوئی بھی نہیں تھا۔ حائفہ کے بھی مہمان تھا، جس میں شفیق صاحب کے ساتھ گلی کے تمام بچے تھے جن کے ساتھ وہ کرکٹ کھیلتی تھی۔ ان بچوں کے خاص طور پر نام بھیج کے تھے بہزاد شاہ کو، اور اس کی ہونے والی بیوی کے کرکٹ پارٹنر تھے وہ۔ بہزاد تیزی سے کام کروا رہا تھا، اس نے لان پورا سجاوٹ کروایا تھا۔ بے شک یہ چھوٹا سا فنکشن تھا، لیکن اس کا نکاح تھا۔ سفیر ابھی تک باہر نہیں آیا تھا، نہ بہزاد نے اسے تانگ کیا تھا کہ وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ ماں کی آنکھ اپنے اوپر محسوس ہوتے وزن سے کھلی تھی، اس نے آنکھیں کھولی اور اڑنا چاہا، لیکن منہ سے سسکی نکلی کیونکہ اس کے بال اٹکے تھے۔ بری طرح سے اس نے آنکھیں پوری وا کی تو سیدھا سفیر شاہ سے جا ٹکرائی، جو اس کے بہت نزدیک سو رہا تھا، اور ماہا کے سارے بال اس کے بازو کے نیچے تھے۔ ماہا واپس لیٹ کے اسے دیکھنے لگی، پھر خود ہنسی۔ پچھلی بار بھی اس کی تھوڑی سی کرم نوازی پر اس کا دل ہمکنے لگا تھا۔ اس کے حق میں اب کی بار وہ یہ غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ پھر اذیت اس کا مقدر ٹھہرتی تھی۔ وہ چھت کو گھٹ اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی وہ تھکا ہوگا، ایسے نہیں اٹھا سکتی تھی، لیکن اس کے بال بری طریقے سے سفیر شاہ کے بازو کے نیچے تھے۔ سفیر کی آنکھیں کھلتے ہی سیدھا اس سے جا ٹکرائی تھی جو چھت کو گھوڑ رہی تھی۔ وہ ماہا کو دیکھے گیا۔ ماہا نے خود پر اس کی نگاہوں کا حصار محسوس کرتے بھی اسے نہ دیکھا، جو سفیر شاہ کو کسی طور ہضم نہیں ہوا تھا۔ سفیر شاہ نے کڑبڑ اس کی طرف لی تو ماہا کے بال جو اس کے نیچے تھے وہ کھینچ کے، جس سے ماہا کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی۔ آئی ایم سوری، سفیر شاہ نے تیزی سے کہتے احتیاط سے اس کے بال اپنے بازو کے نیچے سے نکالے۔ ماہا جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ چھوٹی سفیر شاہ نے اسے واپس کھینچ اس کی جگہ پر لٹائے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے کچھ نہ بولنے پر وہ خود ہی استفسار کرنے لگا۔ ماہا نے اسے دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ ناراض ہو وہ نہ جانے کی پوچھ پڑا، جیسے ان کے درمیان سب نارمل ہو۔ کیا ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ ہے جس میں ہم روٹنے اور منانے کا کام سارے انجام دیتے ہوں؟ ماہا نے طنز کیا تھا جو سفیر شاہ کو ناگوار گزرا۔ یہی پوچھ رہا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے؟ سفیر شاہ نے اس کا روح اپنی طرف موڑ دے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ مجھے اب فریش ہونے، میری بات کا جواب دو۔ کس بات کا جواب؟ ماہا نے نگاہیں پھیر لی۔ سفیر شاہ یہ سب اس کے ساتھ کرتے آیا تھا، لیکن آج جب وہ بے روحی پر ادھر آئی تھی تو اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ یونیورسٹی سے لیٹ ہو جاؤں گی میں، ماہا نے اسے حوصلایا، لیکن سن ہی کہا رہا تھا سفیر پلیز۔ آخر میں وہ نرم لہجے میں بولی۔ سفیر شاہ پیچھے ہوا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، حالانکہ سفیر ابھی ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ میرا ناشتہ بنا وہ واش روم میں بند ہوتی کہ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔
ملازمہ بناتی تھی ناشتہ، لیکن آج اس کے اس مطالبے پر وہ ٹھٹکی، میں بالکل آپ سے میرا ناشتہ کھانا ڈنر سب تم بناؤ گی، میں ملازمہ کے ہاتھ کا کھا کھا تھک گیا ہوں۔ وہ کہتا اپنے کپڑے نکالنے لگا، جب اس کے کپڑے بھی وہیں دکھے جو 2 جوڑے تھے۔ سفیر نے نکالتے اسے بیڈ پر پھینکا، یہ ساری چیزیں واپس بھجوا دو، تمہاری آج آ جائیں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو ماں خاموشی سے واش روم میں بند ہو گئی، وہی بیٹھا انتظار کرنے لگا اس کے باہر آتے وہ فریش ہونے گیا۔ ماں نے بال سکھائے، جو ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا، اور آج تو اور بھی مشکل تھا کیونکہ سفیر شاہ کے بازو نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی۔ آج وہ تنگ آدھی اب تیزی سے برش کر رہی تھی، جس سے اس کے کافی بال ٹوٹ رہے تھے۔ سفیر شاہ نے باہر نکلتے اس کی حرکت کو دیکھا، پھر چلتا اس کے پاس ہے، نظر نہیں آ رہا کیا کر رہی ہو؟ ماں نے حیرانگی سے اسے دیکھا تو سفیر شاہ نے برش کی طرف اشارہ کیا جو اس کے بالوں سے بڑا تھا۔ میں لیٹ ہو جاؤں گی، سب آپ کی وجہ سے ہوا، وہ جلے دل سے بولی۔ میں نے توڑے ہیں یہ اتنے بال؟ نہیں، لیکن اپنے اتنے بڑے بازو کے نیچے تو لیے تھے نا؟ وہ دھوپ بولی تو سفیر شاہ کے نامی لبو پام اس کو ہٹائی، جسے وہ چھپا کے آرام سے کرو۔ اسے قطعاً اس کا اپنے بالوں کے ساتھ یہ سلوک پسند نہیں آیا تھا، اور اس کے پسند بن گئے تھے یہ گھنگھرالے بال۔ وہ واپس الماری کی طرف گیا اور کوشن نکالتا واپس لایا۔ یہ لو، یہ کیا؟ ماں نے اس کے ہاتھ میں کئی نوٹ دیکھتے پوچھا۔ اس کو والیٹ میں رکھو، ضرورت پڑ سکتی ہے، جب بھی چاہے ہو الماری میں پڑے ہوتے وہاں سے نکالو گی، تم سمجھ رہی ہو مجھے اس کی ضرورت۔ ماں سفیر شاہ میرا دماغ خراب مت کرو، صبح صبح اپنا والیٹ لاؤ، بیگ، کچھ بھی۔ ماں نے وہ پیسے نہ پکڑے تو سفیر شاہ نے قدم بڑھائے اور اس کی کمر کو تھامتے گرفت سخت کی۔ میری ذمہ داری ہو نا تم، ابھی اس رات ہی تو تم نے مجھے اس ساتھ لایا ہے، تو اب یہ سب ڈرامے کیوں؟ پکڑو انہیں، جو چیز چاہیے ہو وہ مجھے میسج کر دینا روز۔ ماں نے پیسے پکڑ لیے کہ اس کے بغیر شخص اسے رہا نہیں کرنے والا تھا، لیکن وہ پھر بھی دور نہ ہوا تو ماں کا دل تیز سے دھڑکنے لگا۔ یونیورسٹی کیسی جا رہی؟ وہ یوں ہی تھامے اسے پوچھ رہا تھا۔ کبھی کبھی ماں کو اس کا یہ پرسکون اندازہ ہضم نہیں ہوتا تھا، ٹھیک درست ہضم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، دوست بنا ہے۔ سفیر شاہ نے اس کے بال میں ہاتھ الجھایا تو ماں نے اسے دیکھا، پھر سے خراب ہو جائیں گے۔ وہ ہاتھ تو سفیر شاہ نے گرا، میں ٹھیک کر دوں گا، لیکن اب تمہارے اتنے بال ٹوٹے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور میری بات کا جواب دو۔ ایک ہی دوست بنا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ سفیر شاہ اس کے بالوں کو انگلی پر گھماتا پھر کھولتا اس سے پوچھا تھا، عائزہ۔ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ کیوں؟ ماں نے حیرت سے پوچھا تو سفیر شاہ نے پھر سے گرا، عائزہ مسعود۔ ٹھیک ہے۔ سفیر شاہ نے اب اس لڑکی کا پتہ لگوانا تھا کیونکہ وہ کسی قسم کا نقصان نہیں چاہتا تھا اپنے حق میں۔ مجھے دیر سفیر شاہ پیچھے ہوا اور اپنے بیگ سے کچھ نکالنے لگا جو وہ کل واپسی پر لایا تھا۔ اسے کھولا تو اس میں بیش بہا چیزیں تھے سفیر شاہ نے جو کل خریدی تھی اس کے لیے۔ اس کال کے بعد اس کا دھیان ماں سے ہٹا ہی نہیں تھا، اور کل اس نے پہلی بار اوٹو کے دکانوں میں قدم رکھتے خریداری کی تھی۔ انہیں ایک ڈبہ نکالا، اس کے آگے کیا تو ماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کھولو، ماں نے تھامتے وہ ڈبہ کھولا تو اس میں خوبصورت پینڈل اور اس کے ساتھ کے ایئر رنگ سے وہ قیمتی پرلز کی بنی چھوٹی سی رنگ کی تتلی تھی جو اسے بے حد پسند آئی تھی۔ ساتھ ایئر رنگس بھی وہی موتی جوڑے میں وہ چھوٹی تتلیاں تھیں۔ اس کی آنکھوں کے ستائے پر سفیر شاہ نے کیا احساس بڑھا تھا۔ ماں نے ڈبہ بند کیا اور واپس اسے تھما دیا۔ کھول کر پہنو سے یہ باقی سب آ کر دیکھنا۔ وہ جولی اپنی قیمت کا پتہ خود دے رہی تھی، لیکن سفیر شاہ نے اس کے لیے وہ کیوں خریدی تھی جبکہ وہ ہر لمحہ اس کی ذات سے انکاری رہا تھا۔ میں یہ نہیں لے سکتی، وہ سر جھکائے بولی۔ سفیر شاہ کا برش تھاما ہاتھ تھما، وہ بال میں تب واپس آیا، اس کے ہاتھ سے ڈبہ لیتے اس میں سے چیزیں نکالنے لگا، پھر اس کے کانوں میں وہ پہنائی۔ وہاں ساکت کھڑی تھی، اسے وہ سب ہوا سا معلوم ہوا۔ بیگ میں تمہارے بھائی کے نکاح کا بھی جوڑ ہے، اسے بھی نکالو اور استری کرواؤ۔ آپ کو کیسے میرا سائز پتہ؟ اس نے حیرت سے پوچھا، لیکن بدلے میں سفیر شاہ نے اسے اور اس کی کمر کو دیکھا تو وہ کان کے لو تک سرخ پڑی۔ اس میں سے باقی چیزیں بھی نکالو، لیکن میرے جانے کے بعد، کیونکہ اس پر تم نے اور بھی سرخ پڑنا ہے، شرارت سے بولا تو ماں نے سرخ پڑتے حیرت سے اس کے شرارتی انداز کو دیکھا۔ اور کوئی چیز رہتی ہے تو مجھے میسج کر دینا۔ سفیر شاہ نے اس کی طرف دیکھا جو وہ اپنی انگلیاں بروڑ رہی تھی۔ بال ہٹاؤ گردن سے، جی۔ وہ سر اٹھاتی ہونک بنی بولی تو سفیر شاہ اسے گھٹ کر رہ گئے، اس کے بال پیچھے سے ہٹاتے اس کی گردن میں وہ پینڈل پہنائے۔ ماں کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھی تھی جب اس کی انگلیوں کا لمس اسے اپنی گردن پر محسوس ہوا۔ سفیر شاہ پیچھے ہوا، اپنی تیاری مکمل کرنے لگا، لیکن ماں وہیں جمی کری۔ سفیر شاہ نے بیگ سے دوسرا ڈبہ نکالا، کھول کر اس میں سے ایک گھڑی نکالی۔ وہ دونوں ایک جیسی گھڑیاں تھیں، لیکن ایک فیمیل تھی۔ اس نے خود پہنتے
ایک ماہ کے ہاتھ میں پہنائی۔ ہوش میں آؤ، لیٹ نہیں ہو رہی اب۔ ماہ سچ میں ہوش میں آئی اور گھڑی دیکھی جہاں وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ اس نے سفید شاہ کو دیکھا۔ میں چھوڑ دوں گا، چلو ماہ کو یہ سب مکمل ہوتے بھی نامکمل سا لگ رہا تھا۔ سفید شاہ کیوں کر رہا تھا یہ سب؟ ان سب کی عادی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ حاجب جا چکا تھا اور وہ سو گئے تھی۔ سکینہ کامران مرزا باہر بیٹھی اپنے بیٹے اور اندر موجود اس لڑکی کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ پھر کھانا بناتے وہ فری کے کمرے سے آوازیں سنتے ہی فوراً اندر آ گئی۔ یاہودہ فری کو بستر سے نیچے جھکے آپ کائی کرتے دیکھ ان کا دل ہلا گیا۔ جلدی سے اسے پانی پلاتے اس کی پیٹھ سے ہلائی۔ فری کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ سکینہ بیگم نے اسے دبا دینی چاہی نہیں، اس نے دبا بھی پھینک دی تھی۔ مت کرو خود پر اتنا ظلم میری بچی۔ وہ صفائی کرتے اس کا چہرہ صاف کرتے اس کا ساتھ گود میں رکھ کے دبا لے لو میری بچی نہیں۔ وہ رو رہی تھی، مسلسل اس کا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ انہوں نے فوراً حارب کو فون کر کے بتایا تھا امی دبا دے اسے۔ نہیں لے رہی حاجب، جلدی آؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہ سب کام چھوڑتا باہر کی طرف دوڑا تھا گھر جانے کے لیے۔ امی اس کا بی پی کچھ نارمل ہوا تو وہ انہیں مخاطب کر بیٹھی، جبکہ سکینہ بیگم تو اس کے امی بلانے پر ہی وارے صدقے کی تھی۔ بولو میری جان، میری گڑیا۔ انہیں وہ معصوم سی بچی بےحد پسند تھی۔ آپ میری امی ہیں نا؟ ہاں میری جان، آپ میری بچی ہو۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تو آپ کیوں نہیں کہتی حاجب کو کیا کہوں؟ مجھ سے شادی کر لے، تمہیں تو ان رشتوں کی باریکیوں کا بھی نہیں پتہ میری بچی۔ اس کو سا لگائے بولی امی وہ مجھے بے حد پسند ہے، میرا دل ان کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ وہ میرے ہیں، بس انہیں میرا ہی ہونا ہے۔ وہ ان کے ساتھ لگی انہیں کہہ رہی تھی، جبکہ حاجب مرزا کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہوئے تھے۔ اس کے دماغ کی شریانیں پھولی تھی اور لب ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ محبت زبردستی تو نہیں کروائی جاتی میری گڑیا، وہ اسے سمجھانے کی نیت سے بولی۔ آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں امی؟ بالکل میری جان۔ تو آپ اپنا حاجب مجھے دے دے۔ میں تو محبت کرتی ہوں نا ان سے۔ وہ اب بھی وہیں اڑی تھی۔ وہ کوئی ضدی بچی لگی انہیں جو اپنا کھلونا مانگتا ہے، لیکن وہ تو جیتا جاگتا انسان مانگ رہی تھی۔ حاجب اندر داخل ہوا تو سکینہ بیگم نے اسے دیکھتے آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ امی آپ کہیں گی نا حاجب کو؟ وہ پھر سے بولی تھی۔ حاجب آگے بڑھا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار نہیں تھا، لیکن وہ لڑکی اس کے لمس کو، اس کی خوشبو کو پہچانتی مسکرا دی تھی۔ حاجب دوا کیوں نہیں لی تم نے؟ وہ سختی سے بولا۔ تو آپ دے دینا۔ وہ آنکھیں کھولتے بولی تو حاجب مرزا کے غصے کا گراف بڑھا۔ امی پانی لاتے وہ بولا تو سکینہ بیگم اٹھ کر چلی گئی تھی۔ مجھے سختی پر مجبور نہیں کرو فری، میں تمہاری سوچ سے برا پیش آؤں گا تم سے۔ فری نے آنکھیں میچ لی۔ ایک دن آپ کو مجھ سے محبت ہوگی، دیکھ لینا۔ آپ کا دل بھی میرے لیے تڑپے گا، اس دن میں آپ کے پاس نہیں ہوں گی۔ وہ آنکھیں کھولتے ہلکی سے مسکراہٹ لیے بولی، جسے سنتے اس کے دباؤ نکالتے ہاتھ تھمے تھے، لیکن پھر وہ مصروف ہو گئے۔ سکینہ مرزا نے پانی لاتے اسے تھمایا تو اس نے فری کو دبا دی، جو اس نے آرام سے لے لی۔ امی سے کچھ کھلایا؟ نہیں، میں بناتی ہوں کچھ امی، مجھے ویجیٹیبل ایگ کھانا ہے۔ وہ حارب کو دیکھتی بولی تو اس نے لب بھینچے کہ وہ صرف اسے ہی بنانا آتا تھا۔ حاجب سکینہ بیگم نے اسے دیکھا۔ ہرگز نہیں امی، میری میٹنگ ہے کچھ دیر میں، وہ کہتا باہر نکلنے لگا۔ میں بس وہی کھاؤں گی، اس کی آواز سنتے بھی وہ باہر نکل گیا تو سکینہ بیگم نے غصے سے اس کی پشت کو دیکھا۔ میری گڑیا، میں بناتی ہوں آپ کو کچھ۔ انہوں نے اسے پچکارا۔ نہیں امی، میں انتظار کروں گی، آپ میرے پاس رہیں، وہ کہتی ان کی گود میں سر چھپا گئی اور اس نے پھر واقعی کچھ نہیں کھایا تھا۔ سکینہ بیگم کے ہزار دہاز پر بھی وہ شام کے ساتھ واپس آئے تھے اور بنا فریش ہوئے اس کے کمرے میں آ گیا۔ امی بھوک لگی ہے، کھانا گرم کرے، روٹی بنا دے۔ اچھا میری جان، تم جاؤ فریش ہو جاؤ۔ فری نے اس کے آواز سنتے کروٹ بدلی۔ یہ اس کی ناراضگی جتانے کا ایک طریقہ تھا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ کھانا کھا کر انڈا بنا اس کا حاجب۔ وہ سنجیدگی سے بولی، کیا مطلب؟ اس نے کچھ نہیں کھایا؟ وہ بےچینی سے استفسار کر بیٹھا۔ نہیں، وہ کہتی ہے اسے بے یقین چھوڑے کچن میں چلی گئی تو وہ آندھی طوفان بنے اس کے کمرے میں گیا۔ بچی ہے چھوٹی سی، کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ ہم نوکر ہیں، تمہاری امی سارا دن تمہارے پیچھے ہوار ہوتی ہیں۔ مجھے ہوار کری تم؟ کس لیے؟ کیا لگتی ہو ہماری؟ فری کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ انہیں حاجب کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا جہاں اس کی صحت گرفت کے نشان پڑ گئے تھے۔ اس کی شرٹ ہاف سلیوز تھی۔ کھانا کھانا ہے تو امید سے بول دو، مجھ سے ایسی کوئی امید مت رکھنا، وہ کہتا باہر نکل گیا، جبکہ اپنے پیچھے سے فری کی سیسیاں صاف سنائی دی تھی۔ اس نے دیوار پر ہاتھ مارتے اپنا غصہ نکالا تھا، پھر فریش ہو کر کھانا کھایا تھا۔ حاجب امی پلیز آپ بھی جا کر سو جائیے، وہ کہتا ان کے ماتھے پر بوسہ دیتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔